बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कराची में वजीर दाखिला चौधरी निसार को खूनी सलाम पेश कर दिया। चौधरी निसार एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने कराची पहुंचे थे, लेकिन तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ात भी इनके गले पड़ गए। आज सुबह एक इंतहाई अंदुनाक वाक़े में पुलिस के 13 जवानों को शहीद कर दिया गया, जबकि 50 जख्मी हुए। ये वाक़या सुबह 7:46 पर उस वक्त पेश आया जब 70 पुलिस एहलकारों की बस बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के लिए रज़ाकाबाद के ट्रेनिंग सेंटर से निकल रही थी। ये बस जब पार्किंग एरिया में खड़ी सुजुकी हाई रूफ के करीब पहुंची तो खौफनाक धमाका हो गया। धमाके से पूरी बस तबाह हो गई। ये धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। दहशतगर्द बस निकलने से कबल सुजुकी हाई रूफ को पार्किंग एरिया में खड़ा कर गए थे। गाड़ी में 25 किलोग्राम बारूद मौजूद था। यह कराची में इस नौयत का पहला वाकया है। दहशतगर्द कराची में इससे कबल सिर्फ टारगेटेड कार्रवाइयां किया करते थे। ये किसी फोर्स को इस तरह खुला निशाना नहीं बनाते थे। पुलिस के जराये का ख्याल है कि यह कार्रवाई तालिबान के महसूद ग्रुप ने की। महसूद ग्रुप कराची में काम करने वाले तालिबान के 4 ग्रुप्स में से एक ग्रुप है। यह ग्रुप कराची के साइट एरियाज में सरगर्म अमल था। ये पुलिस के मुख्तलिफ अहलकारों और अफसरों को निशाना बनाता था। महसूद ग्रुप ने पुलिस के 23 अहलकारों और अफसरों को टारगेट किलिंग में शहीद किया। पुलिस ने 3 मुख्तलिफ रेड्स के दौरान इनके 12 अहलकार गिरफ्तार कर लिए और इनमें से 9 कारकुन मार दिए गए। तालिबान का ख्याल है कि चौधरी असलम ने महसूद ग्रुप के 5 कारकुन मारे थे, जबकि 3 ग्रुप सीआईडी के हाथों मारे गए। महसूद ग्रुप ने इन साथियों का बदला लेना शुरू कर दिया है। इसने 9 जनवरी को चौधरी असलम को मार दिया। ये इनकी पहली कार्रवाई थी, जबकि ये अब कराची की पूरी पुलिस फोर्स को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तालिबान की तरफ से जिम्मेदारी कबूल करने के बाद सवाल यह है कि टीटीपी ने ऐसा क्यों किया। इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह टीटीपी के अंदर की ग्रुपिंग है। तालिबान के 22 ग्रुप्स मुज़ाकराती अमल से मुतमईन नहीं थे। एहरारुल हिंद जैसे नए ग्रुप्स भी बन रहे थे। तालिबान की शूरा को महसूस हुआ कि अगर ये ग्रुपिंग खत्म ना हुई तो तालिबान की ताकत टूट जाएगी। चुनांचे तालिबान ने अपने नाराज ग्रुप्स को मुतमईन करने के लिए इस किस्म की कार्रवाई की। दूसरी वजह, तालिबान के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान पुलिस, रेंजर्स और खुफिया इदारों की तरफ से इनके साथियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी थी। कराची, स्वाबी और पेशावर में तालिबान के 22 साथियों को मार दिया गया था। तालिबान के ग्रुप सिक्योरिटी इदारों की इन कार्रवाइयों पर नाराज थे, चुनांचे इनकी नाराजगी दूर करने के लिए कार्रवाई की गई। और तीसरी वजह, तालिबान का ख्याल है कि हुकूमती सतह पर यह तासुर दिया जा रहा था कि तालिबान कमजोर हो चुके हैं और यह कमजोरी की वजह से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तालिबान ने कमजोरी का यह तासुर जाहिर करने के लिए भी यह कार्रवाई की। कमजोरी की वजह से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तालिबान ने कमजोरी का यह तासुर जाहिर करने के लिए भी यह कार्रवाई की। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। तालिबान की तरफ से इस कार्रवाई के बाद मुज़ाकराती अमल तकरीबन खत्म हो चुका है। हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म की वापसी का इंतजार कर रही है, जबकि तालिबानी कमेटी इस कार्रवाई के बाद अपनी इज्जत, अपनी तौकीर खो बैठी है। मुझे खदशा है कि प्रोफेसर इब्राहिम शायद अब तालिबानी कमेटी का हिस्सा ना रहें, क्योंकि तालिबान ने इन्हें यकीन दिलाया था कि ये मुज़ाकराती अमल के दौरान कोई हमला नहीं करेंगे। ये नाराज ग्रुपों को राजी करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इस हमले के बाद प्रोफेसर इब्राहिम की क्रेडिबिलिटी को शदीद धचका लगा। लिहाजा ये अब किसी भी वक्त कमेटी से अलग हो सकते हैं और इसके बाद तालिबान की कमेटी टूट जाएगी। अब सवाल यह है कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचता है। मेरा ख्याल यह है कि अगर हुकूमत अब भी मुज़ाकरात जारी रखना चाहती है तो इसे नई हुकूमती कमेटी बनाना पड़ेगी और इस कमेटी में हुकूमत के अपने अरकान भी शामिल होंगे और तालिबान को जंग बंदी का यकीन भी दिलाना पड़ेगा हुकूमती कमेटी को, और ये सरदस्त मुश्किल नजर आ रहा है। चुनांचे मेरा ख्याल है कि मुज़ाकराती अमल तकरीबन खत्म हो चुका है। ख़वातीन हज़रात, आज का दूसरा बड़ा इशू एमकेएम की नाराजगी था। एमकेएम की तरफ से 45 कारकुनों की गिरफ्तारी और 10 कारकुनों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। वज़ीर दाखिला ने आज कराची में एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की, लेकिन एमकेएम मुतमईन नहीं हुई। एमकेएम कैसे मुतमईन होगी और मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल अब क्या होगा, ये दोनों नुक्ते हमारे आज के प्रोग्राम के इशू होंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या सिंध पुलिस पर हमला मुज़ाकरात खत्म करने का बाइस बन सकता है? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख़ासत हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हमारी दूसरी मेहमान है मोहतरमा शाजिया मरी साहब, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, जबकि हमारे तीसरे मेहमान है आसिफ हसनैन साहब, एमकेएम के साथ इनका ताल्लुक और एमएनए भी है। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या एग्जैक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, पहले तो मैं आज का जो वाक़या हुआ है रज़ाकाबाद में ट्रेनिंग सेंटर में, उसकी भरपूर मज़म्मत करूंगा आपके चैनल की तरफ से।
دوسرے یہ کہ جو واقعات گزشتہ کئی دنوں سے جاری تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپریشن کے سٹارٹ سے جاری تھے. جب پہلا واقعہ ہمارے ایکس ایم پی اے ندیم ہاشمی کا ہوا ہے اور اس کے بعد ایکس ٹاؤن ناظم اسامہ قادری کو، پھر یہ کنٹینیو سلسلہ رہا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جس طرح آج پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جی تقریباً 42 کے قریب لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہیں اور مختلف ایجنسیوں کے پاس ہیں، اور ان کی فہرست ہے آپ کے پاس؟ تمام تر ان کی فہرست، ان کے جو ایویڈنس، آج جو ہماری چودھری نثار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ سارے ایویڈنس دیے گئے، اور اس حد تک ایویڈنس دیے گئے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے اس کو لفٹ کیا. ہمارے طاہر بھائی جو قصبہ کالونی کے کارکن ہیں ان کو لفٹ کیا، اس کی پوری سی سی فوٹیج ہے بالکل موجود ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن ان کی لاش جو ہے وہ برآمد ہوئی. اسی طریقے سے سلمان کا مطلب سول ہاسپٹل میں اس کی جاب تھی، پاؤں میں تھوڑی اس کی تکلیف تھی، لنگس سے تھا، تو وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جایا کرتے تھے. اس کو وہاں سے لفٹ کیا، بھتیجے کو تین ہٹی کے برج پہ وہاں لے جا کے نٹی جٹی کے برج پہ وہاں چھوڑا انہوں نے، اور اس کو لفٹ کر کے لے گئے. اور اس کے بعد کون اٹھا کے لے گیا؟ اس کی لاش برآمد. کون اٹھا کے لے گئے؟ دیکھیں میں نے کہا نا جو سی سی فوٹیج میں واضح ہے تو کیونکہ ان کا عزیز ساتھ شامل ہے نا، وہ آپ کو بتا سکتا ہے. جی جی وہ ایویڈنس ہے، اور اس کی جو پٹیشن ہے کل میں نے خود ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ داخل کیے، اور اس میں وہ سارے ایویڈنس. پولیس کے لوگ تھے، رینجرز کے لوگ تھے، آئی ایس آئی کے لوگ تھے، اسپیشل برانچ کے لوگ تھے، کون سے لوگ؟ اس میں ہمارا جو سب سے بڑا یہ ہے کہ جی جو سول ڈریس میں لوگ جس طرح اٹھا رہے ہیں، گاڑیاں تو کچھ میں پتا چل رہی ہے کہ جی پولیس کی گاڑیاں ہیں، لیکن سول ڈریس میں جس طرح اٹھایا جا رہا ہے، مطلب ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون جو ہے آپ جو بھی چاہیں اقدامات کریں، لوگوں کو لے کے جائیں، اٹھائیں اور اس کی لاش پھینک دیں. یعنی وہ تمام سلسلے جو بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں جاری تھے آپ نے کراچی میں بغیر عدالتوں میں پیش کیے. ہماری جو ریزرویشن تھی وہ یہی تھی کہ آپ کوئی بھی دیکھیں پولیٹیکل ورکر نا، آپ اس پہ اس حد تک بےمانہ تشدد کر رہے ہیں لوگوں کو پکڑنے کے بعد کہ اس کے فیول کے جو انجیکشن انجیکٹ کر رہے ہیں، اس کے کرنٹ لگا رہے ہیں ہونٹوں کے اوپر. اور یہ سارے ابھی جو فہد کا واقعہ ہوا وہ کیا ہوا ہے؟ فہد کا واقعہ میں ایس ایس پی کے ساتھ وٹنس ہوں. کو پولیس نے اٹھایا تھا، پولیس نے اٹھایا جو بارات والا جو واقعہ ہوا ہے، اور پوری رات احتجاج ہوتا رہا. صبح 6:15 بجے میں خود ایس ایس پی کے ساتھ موجود تھا اس کے آفس میں. فہد کو جب لایا گیا تو ایس ایس پی کے الفاظ تھے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس طرح. اچھا دوسری طرف کیا ہے کہ ایک ایس ایس پی کا نام کیا تھا؟ ایس ایس پی ایسٹ تھا پیر محمد شاہ. ٹھیک. اس کے آفس سے پھر اس کو جو ہے ہاسپٹل لے جایا گیا، اور یہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اس کا یہ حال کر دیا گیا. وہ فہد کا جو واقعہ تھا 4 مہینے پہلے رینجرز نے اٹھایا تھا، پولیس کے ہینڈ اوور کیا تھا، پولیس نے کلیئر کیا اس کو. جس آدمی کو آپ 4 مہینے پہلے اٹھانے کے بعد کلیئر کر رہے ہیں، یہ جو ساری ہماری جو ریزرویشن ہے وہ ہم نے چودھری نثار صاحب کے. میں شادی ہماری صاحبہ کی طرف جاؤں گا اور اس کے بعد میں نے شاہ جی سے ایک سوال کرنا. شادی ہماری صاحبہ، یہ جو ایم کیو ایم کیونکہ آپ کے کولیشن پارٹنر بھی رہے ہیں، کراچی میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، جب وہ نام بتا رہے ہیں پراپر اداروں کا اور اس کے بعد اپنے جو ان کے کارکن جن کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے نام بتا رہے ہیں، ساتھ وہ ایس ایس پی صاحب کا نام بھی دے رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا ایک سے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کیوں نہیں نوٹس لے رہے ان چیزوں کا؟ شکریہ چودھری صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں، وقتاً فوقتاً جب سے اس آپریشن کا آغاز ہوا ہے، جس کی میرا خیال ہے کہ بھرپور ڈیمانڈ ان کی جانب سے بھی تھی، اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی جو تفصیلات ہیں ان کو آپ ذرا غور سے سمجھ لیں، بیکاز ایک کارروائی اگر کراچی سے شہر میں شروع ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس میں کہیں تکلیف ہمیں آ سکتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس آبادی اتنی تھکلی پاپولیٹڈ شہر کے اندر جس گلی محلے میں ریڈ ہوتا ہے وہاں پر 4 گھر ہمارے بھی ہو سکتے ہیں جہاں ایک گھر میں کوئی کرمنل چھپا ہو، تو یقینی طور پر تکلیف آ سکتی ہے. اس کو دیکھ بھال کے ہر پولیٹیکل پارٹی پولیس کسی شہری کو گرفتار کر سکتی ہے. دیکھیے اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری حالات میں جو اس وقت پولیس یا رینجرز یا دیگر لا انفورسرز کام کر رہے ہیں، میں ان تفصیلات کو نہیں جانتی، لیکن یقیناً ان کے پاس کوئی کور ہوگا جس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں بغیر جواز کے. ان کو ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی کا جو امن ہے وہ بحال کیا جائے. گو کہ 25-30 برسوں سے وقتاً فوقتاً کراچی کا امن خراب
ہوتا رہا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے چودھری صاحب, اس میں آپ کے کرمنلز بھی اس کے اندر نظر آ رہے ہیں, آپ کو مافیاز بھی نظر آ رہے ہیں, اور جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے اس میں آپ کو دہشت گرد بھی نظر آ رہے ہیں. آج جو دردناک واقعہ پیش آیا ہے, صورتحال یہ ہے جی وہ جو آج بڑا دردناک واقعہ پیش آیا ہے, بالکل ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی مرتبہ بس میں سوار بھی کر رہے ہیں, وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. پولیس کے جو 6 مرڈر تھے جو لانڈی میں ہوئے, جنرل اللہ نے ایکسپٹ کیا دوسرے دن. آج جو ہوا اس میں ٹی ٹی پی نے ایکسپٹ کیا. یہ سارے مرڈر آپ ان کو تو گرفتار نہیں کر رہے, اور ان کو جو آپ کے پولیٹیکل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں, چودھری صاحب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, میرے بھائی کو یہ تشویش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر نشانہ بنا کر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے کرمنلز کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, مافیا کے خلاف, بھتہ خوروں کے خلاف. دیکھیے کرائم کو اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ نے ایکسٹرا آرڈنری میجرز لینے ہوں گے. جب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ آپ نے ایک ریزالو کیا کہ بیٹھو ان کو صحیح کرو, آج کراچی کے شہری آپ سے سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد بتدریج بہتری بھی آئی ہے, میں نہیں کہہ رہی 100% آئی, لیکن ایک بات میں مکمل کر لوں. دیکھیے اگر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھیوں کو شکایت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو بھی شکایت ہے, اس طرح اے پی کے لوگوں کو بھی شکایت ہے, لیکن ہمیں بھی شکایت ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں میری شکایت کسی سے آن ریکارڈ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ مجھے کراچی کا امن پیارا ہے. میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں, میں کچھ نام آپ کو صوبائی نہیں دیکھیے, پولیس نے اگر 100 لوگ اٹھانے ہو سکتا ہے, پولیس مجھے کسی سے شکایت نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کام کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کو بھی تکلیف آئی ہو, لیکن وہ تکلیف اس تکلیف سے بڑی نہیں ہے جس کو ہٹانے کے لیے ہم سب مل کے کام کریں. آپ کا کوئی کارکن مارا گیا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں آپ کو ایک بات سن لینا میری بات. خلیل ہوت ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے, ان کو اٹھا کے 3 دن رینجرز نے رکھا اپنے پاس. ہم نے کوئی شور نہیں کیا, ہم نے کیوں نہیں کیا؟ مار دیا ان کو. دیکھیں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوگا, اگر ہم اس پہ شور کرتے تو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں یہ کارروائی مجھے اور یہ 2-4 نام ہیں جو میں تاج شامیر احمد بلوچ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ہمارے ساتھی ہیں. 8 سے 10 دن ان کو رکھا گیا. کبھی آپ نے ہماری اس لیے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. ایک جو میں پچھلے 6-7 سال سے جو مسلسل ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم بہت ہی امپورٹنٹ جماعت ہے کراچی کے حوالے سے, کہ رحمان ملک صاحب جو تھے وہ بھی ہمیشہ ہی ایم کیو ایم کے لیے ان کی شکایت پہ کراچی تشریف لے جاتے تھے. یہاں پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہاں سے کال کر لیا جاتا تھا, رحمان ملک صاحب جہاز پہ بیٹھ کے وہاں تشریف لے جاتے تھے, وہاں مسئلہ حل کر کے واپس آ جاتے تھے. یہی ڈیوٹی آپ چودھری نثار صاحب نے سنبھال لی ہے. وہ آپ سے نہیں ملتے, اور وہ دوسرے اپنے جو ساتھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی. وہ شمالی وزیرستان نہیں جا سکتے, وہ جنوبی وزیرستان نہیں جا سکتے, پشاور نہیں جا سکتے جہاں بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن کراچی تشریف لے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی اتنے مجبور ہیں جتنی پیپلز پارٹی مجبور تھی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو چودھری صاحب جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں اور ریسپانسبلٹی ہے. کراچی کے انٹیریئر منسٹر نہیں, وہ پورے پاکستان کے ہیں. اور میں عرض کرتا ہوں شمالی وزیرستان کراچی نہیں, وہاں بھی جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. کراچی کا مسئلہ ایسا تھا جو یہ پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں اور چودھری نثار علی خان صاحب کی یہ انیشیٹو لینے پر, اور جس طرح بی بی نے کہا ہے کہ اس میں ایم کیو ایم کے حضرات بھی وہ بھی تھے, سارا ایک پورے جو کراچی کے تمام سٹیک ہولڈر تھے ان کی وہاں پر ان کی مرضی سے ان کے مطالبے پر. پیپلز پارٹی نے نہیں بلوایا آپ کو؟ نہیں, پیپل پارٹی تو پائلٹ کر رہی ہے سارے ایم نے بلوایا آپ کو؟ نہیں, میں بات وہ کر رہا ہوں کہ جس پر ایم کیو ایم کو کے تفاضات ہیں, تفاضات سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پی ایم صاحب نے یا جو نثار علی خان صاحب نے کراچی میں جا کے کمانڈ دی, ان کو کپتان بنایا ان کو, اور اس میں وہ جو سارا ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشمول ایم کیو ایم کے یہ سب کی کانسنٹ جو ہے وہ شامل تھی. آج کیا ہو رہا ہے, اس ٹارگیٹڈ آپریشن کے بعد کچھ اسپیل ایسا آیا چودھری صاحب کہ کچھ ریلیف ملا کراچی کو, یا کراچی کے لوگوں کو, اور پاکستان کے لوگوں نے بھی سمجھا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہتر نظر آنے لگے ہیں. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد مطلب ہے کہ اب تو صورتحال, اور آج کے واقعے نے تو ویسے ہی ہلا دی ہے, مطلب
یعنی کہ وہاں وہ جو آپریشن تھا وہ جو اس کرائم کے تھا جو کہ سنگل انڈیویجل ہیومن بینگز کو گولی مار کر مار گیا, کوئی بھاگ گیا, پتہ نہیں چلا کون ہے کون نکل گیا. بھتہ مافیا تھا, ٹارگیٹڈ کلر تھے, جی تھے, اور تاوان لینے والے تھے, بالکل سب لوگ تھے, اس سے نکل کے اب طالبانائزیشن. اور اب جو میں نے ابتدائیہ آپ کا سنا ہے, پہلے سچی بات ہے, آپ کو مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آپ بڑی آپ نے یا تو ریسرچ کی ہے یا کوئی آلے آپ نے بھی رکھے ہوئے ہیں, کوئی جاسوسی آپ کی بڑی. حکومت کام نہیں کرتی تو ہمارے جیسے لوگوں کو کرتی تو ہے, لیکن حکومت کو تھوڑا ہینڈی کیپ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مشتری نہیں کرتی, بتاتی نہیں, وہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں اس کے, لیکن آپ نے تو کمال کر دیا. سچی بات ہے, میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے مطلب بتایا یہ طالبان کے بارے میں یا ان کی گروپس کے بارے میں یا ان کی قربانیوں کے بارے میں, یا جس طرح پھر وہ مانتے ہیں, یا جس طرح اس کے اثرات پڑیں گے اس مذاکرات پر, یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہے, سچی بات ہے. اور آپ ایک جو سیریس میری آپ سے درخواست ہے شاہ جی کہ آپ نا حکومت کو تھوڑا سا ایکٹیو کریں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہوتا ہے, اور یہاں پہ روز بے گناہ انسان مر رہے ہیں. 13 لوگ پولیس والے جن کا کام سیکورٹی پرووائڈ کرنا تھا, جن کا کام عام آدمی کی زندگی کی حالت کرنی تھی, وہ بے گناہ مارے گئے. آج شاہد صاحب آپ اس پر بھی تحقیق کریں, ضرور کریں, اور شاید کی بھی ہو آپ نے کہ پاکستان کو بڑے عرصے سے جو پاکستان کی وہ مشینری جس میں پولیس شامل ہے, جس میں رینجرز بھی شامل ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ آرمی بھی, جو ادروائز ان کی ڈیفنس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, لیکن پولیس جو ہے یہ فرنٹ لائن کریمنلز کے ساتھ لڑتی ہے ود ان دی فور وال آف دا کنٹری. اب جتنے عرصے سے آپ اگر تمام واقعات حالات آپ دیکھیں, جتنی کمزور کر دیا گیا ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کو اور بالخصوص پولیس کو, اور اس کی واقعی کوئی سنوائی, یہ اتنی تشویشناک بات ہے. مطلب ہے حکومت کو یقیناً. اچھا سر, صورتحال یہ میں آپ کو شاہ جی بتاؤں کہ پشاور شہر میں, پورے پشاور شہر میں جو کیپٹل ہے خیبر پختونخوا, اس پورے شہر میں ایک بھی پختون وہاں پہ آفیسر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو شہید کر دیے گئے, دوسرا جو اپنی جان بچانے کے لیے وہ چھوٹے علاقوں میں چلے گئے ہیں, اور پشاور شہر میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسرے صوبوں سے لینے کے لیے مجبور ہے. چودھری صاحب یہی میں عرض کر رہا ہوں, کوئی آفیسر پہ تو خیر بہت خرچہ ہوتا ہے نا, اور بڑی محنت ہوتی ہے, ایک سپاہی پہ بھی بہت خرچہ ہوتا ہے اور اس کو تیار کرنے میں. اگر آپ اس طرح اپنے ملک کی تمام وہ فورسز جو کہ ذمہ دار ہیں مینٹین کرنے کی, لا اینڈ آرڈر کی, اگر اس طرح مار دیے جائیں گے تو یہ تو مجھے آنے والے دنوں. شاہ جی یہ فیلئر آپ لوگوں کا ہے, یہ حکومت کا کام تھا ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. اگر حکومت اپنا کام نہیں کرے گی تو مجھے بریک کے بعد میں نے آصف صاحب کی طرف جانا ہے, اور بڑا چھوٹا سا سوال آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے, سب لوگوں کا, ساری پارٹیز کو جو جہاں ملزم ہے, جہاں مجرم ہے, سب کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کے ساتھ یکساں سلوک ہوتا ہے. کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ یہ صرف MQM کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے؟ چھوٹے بریک کے بعد آپ سارے